गला बैंग गला और ये ठीक है, बहुत जबरदस्त लगोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सजेशन। आज तो आपके हमारे नाज़रीन को पता नहीं कि आज से तो हाँ वो है। और इसके अलावा एक और चीज है कि मैं ऐसा लगा था मुझे मेरी कोई बहन एडवाइस कर रही है, तो आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। अच्छा जी, हमने तो ये बात की, हमने रेकी एक शफा का मीडियम है, ठीक है ना, और आप उनका आखिरी जवाब हुआ ये कि जब आप किसी से रेकी सीखते हैं तो क्वेक्स बहुत हैं। अब बाद ऐसे कंपाउंडर हैं जो बाकायदा डॉक्टर बन के बैठे हैं, राइट, कोई कानून है नहीं आपके मुल्क में। अब इन्होंने जिनसे सीखा वो रेकी मास्टर नहीं होगी, क्योंकि रेकी मास्टर जब हम अट्यूनमेंट करते हैं, अगर तुम्हें तो अच्छी तरह पता है, उस वक्त हम हर शख्स को बाहर निकाल देते हैं, नोबडी शुड बी इन द रूम, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसी कैफियत होती है और कोई ऐसी चीजें आती है रूम के अंदर जो हम कोई बाहर के शख्स को अलाउ नहीं करते, राइट। तो वो एक बड़ा स्पिरिचुअल माहौल होता है, वो बहुत एक स्पिरिचुअल, इसीलिए सूरह रहमान की तिलावत होती है बैकग्राउंड। अब मैं अब कब से एक सवाल जो मैं होल्ड करके बैठी थी, सूरह रहमान की तिलावत होती है। अच्छा, रेकी के अंदर मुझे तो खैर पता है ये बात का, लेकिन मैं आई वांट एवरीबॉडी टू नो कि खास तौर पर आपका मैंने अक्सर देखा, एक तो आप रेकी के अंदर सूरह रहमान की तिलावत करते हैं, या मैंने देखा कभी कोई शख्स बहुत अगर आपके पास नीड में आता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बीमारी, टेस्ट सारे हो गए बट आई कैन नॉट डायग्नोस व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, तो आप अक्सर पानी के ग्लास के आगे सूरह रहमान वो भी एक शफा का तरीका आप करते हैं, तो वो मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे। ना करूं बेटा, आखिर में करूं जब मैं बताते रहे ना, उस पर सवाल भी आएंगे लोगों के, इसलिए देखिए कई साल पहले एक साहब मेरे पास आए थे, मैं नाम नहीं ले सकता, बड़े लोग उनको मानते थे, तो वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं म्यूजिक से इलाज करता हूं, ठीक, तो और जी टेलीविजन इंडिया का वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, मगर उनको डॉक्यूमेंट्री में कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं था जो साइंटिफिकली साबित करे कि बीट से, बीट्स को पता नहीं उर्दू में क्या बोलेंगे, किस तरह इंसानी जिस्म पर असर होता है और बीमारी कैसे ठीक होती है। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने फिर जी टीवी पे एक प्रोग्राम किया था डॉक्यूमेंट्री, जिसमें मैंने साबित किया था कि जो बीट्स होती हैं, म्यूजिक से मुराद वो म्यूजिक ही जो टेलीविजन पे आता है, मैं उस म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, बीट्स की बात कर रहा हूं, ढोल की बीट होगी, हाँ ढोल की बीट होगी या डफली होगी, बीट होती है, वो बीट किस तरह हमारे जिस्म के जो भी नर्व प्लेक्सीज हैं, जो हार्मोनल सिक्रीशन जो ग्लैंड्स करती है, उसको किस तरह एक्टिवेट करती है। तो मैंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री इस पे की थी। उसके बाद उन साहब को मैंने एक तरीका बताया, मैंने कहा जी आप अपने जो मुरीद हैं, आपके लोग जिनको आप मानते हैं, मैं तो एक आम सा आदमी हूं, मतलब गुनाहगार इंसान हूं, तो मैंने उनको तरीका बताया था। तरीका ये था, आप घर में इस्तेमाल करें बीमारी के लिए, ये नहीं कहता कि इलाज बंद करते हैं, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह, क्योंकि अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीके से शिफा आपके पास भेजता है, कभी डॉक्टर के हाथ भेजता है, कभी किसी बुजुर्ग की दुआ और उसकी जो दम करना है पानी में उसमें भेजता है, तो ये भी एक बहुत अमेजिंग तरीका है। तरीका ये है कि एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर, शर्त यह है कि छोटा सा टेप रिकॉर्डर हो, उस टेप रिकॉर्डर का जो स्पीकर होता है वो छोटा होता है, उसके पीछे एक मैग्नेट लगा होता है। सूरह रहमान की आप कैसेट ले लें और उस कैसेट के अंदर तर्जुमा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे कारियों ने बहुत खूबसूरत किरत की है, मगर जिस आवाज में खास तरह की टोन है वो कारी अब्दुल बासित की है। कारी अब्दुल बासित, पर हम आपको तरीका बताएंगे, एक कॉलर और फिर उसका ब्रेक और फिर उसके बाद हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नईम साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान मुबारक सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। कहिए डॉक्टर साहब से बात करनी है जी, करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये विकी का प्रोग्राम तो मैं समझ गया कि आपके पास आए बगैर इसको नहीं सीखा जा सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं रमजान में खास तौर पे, क्योंकि पहले मैंने आपको एज ए होस्ट जब से देखा है, जब से मैं आपका फैन। ओह अच्छा, बहुत सालों पहले ये उस वक्त से अब आपको इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करते हुए देखा। अब मैं ये चाहता या सोच रहा हूँ जी कि अगर आपके सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड होते जाए। सही बात है, तो जब उसको हम एक साथ देखेंगे, वाह, उसमें से आप जो फालतू वो है अपने कॉल्स उनको डिटेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे और जब हम उसको एक साथ देखेंगे, सही कह रहे हैं, तो उसमें हमें सही तौर से समझ के और उसके ऊपर अमल करने की कोई तौफीक होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, उन्होंने कहा कंटिन्यूटी की बात करें, बात अच्छी है, अच्छी। उन्होंने ऐसा लगेगा तो एक जो टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है, हम उसको एक साथ देखें तो एक मूवी की तरह होगा, तो आपको हर चीज एक मैसेज समझने की बात तो सही करे। उन्होंने कहा कॉल्स को डिलीट कर देने, शुक्र उन्होंने इन्हीं का उरूज के बाद को शक्ल डिलीट कर देते।
ایک ہم بریک کے بعد آकर ناظرین سے بات کنٹینیو کریں گے، تو ہم جاتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ، بریک سے ہم جلدی سے واپس آتے ہیں اور پھر ہم بات کنٹینیو کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جو کالر تھے بریک سے پہلے ان کو ایک تھوڑی سی چھوٹی سی انفارمیشن میں دینا چاہوں گی۔ اگر آپ کو ہمارے سارے پروگرامز دیکھنے ہیں ڈیٹ وائز، اور اگر آپ اس کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں، کالز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے اپنے نالج کے لیے تسلسل سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر موئز لاؤنج کا جو پیج ہے اس پہ ریگولرلی پروگرامز ہمارے اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ ڈیٹ وائز نکال لیں، پہلی رمضان سے لے کے آن ورڈ آپ نکال لیں تو آپ کو وہ مل جائیں گے۔ تو اٹ وڈ بی ایزی فار یو کہ آپ کو ایک تو آپ کو کسی کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کے لیے کوئی کام کرے گا، آپ کو ایک ساتھ سننے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، آپ ہمارے یوٹیوب پہ ہمارے ہوتے ہیں، تو MOIZ کے نام سے آپ سرچ کریں تو آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ بہت ساری ایک ان کو بتا دوں، جہاں لوگوں کو نہیں پتا، یہ جو ٹی وی پروگرام کئی سالوں سے میں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میرے جو تھرسڈے کے لیکچر ہے وہ کئی ہزار لیکچر ویڈیو کی شکل میں موجود ہے، جو آج تک ویسے کے ویسے، اور وہ اتنے اچھا اس میں ایک اور چکر ہے، اس میں ٹائم میں کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس میں ایک ہی آدمی بولتا ہے ڈاکٹر موئز، تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بہت ساری فیسلٹیز ہے، ایون اگر آپ کراچی میں تو تھرسڈے لیکچر کو جوائن کریں، عید کے بعد ٹھیک، عید کے بعد سے ہوگا وہ جمعرات کے دن۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں اس پہ۔ اچھا آپ نے بات ختم کی کہ قاری عبدالباسط کی، ٹھیک ہے، ایجپشن ہے اور اس کی ٹون بالکل ڈفرینٹ ہے، تو اس ٹون پہ وائبریشن بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اصل جو ہوتی ہے، دیکھیں قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کا ایک ایک لفظ جب منہ سے ادا ہوتا ہے تو وہ ریزونیٹ کرتا ہے اسپیس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ کو نہیں پتا، لوگوں کو، عام آدمی کو اس کا نہیں پتا کہ ساؤنڈ ویوز میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اگر زمین میں گڑھا کرنا ہوگا تو ساؤنڈ ویو سے ہوگا، اور وہ سیدھا گڑھا کر دے گی زمین کے اندر، اور آس پاس کوئی ٹوٹے گی بھی نہیں چیز، بالکل ڈائریکٹ لیزر جیسے کہتے ہیں۔ تو ساؤنڈ ویو از ویری پاورفل، ٹھیک ہے۔ تو جب ریزوننٹ کرتی ہے قرآنی آیات، جب تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ریزوننٹ ہوتی ہے، تو اسپیس کے اندر ایک وائبریشن، ارتعاش پیدا ہوتی ہے۔ تو چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر ضروری ہے کیونکہ اس میں میگنیٹ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیسٹ رکھی، اب کیسٹ رکھنے کے بعد جب آپ اس کو آن کریں تو اگر تو جسم کے کسی، بلکہ شرطیہ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر حضرات ڈیفینیٹلی اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اس پہ ریسرچ کرے اور پھر اللہ کی حمد و ثنا اور بیان کریں۔ اگر ہڈی ٹوٹی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے 2 مہینے یا 2.5-3 مہینے لگتا ہے ہڈی کو جڑنے میں، تو یہ عمل روز کرے، آدھے سے زیادہ کم ٹائم میں ہڈی جو ہے وہ جڑ جائے گی۔ اچھا عمل ایک دفعہ پھر سے میں بتا دوں پہلے، اور کسی بھی بیماری کے لیے کریں۔ اب آپ نے کیسٹ ڈالی، اب آپ نے جب ٹیپ ریکارڈر آن کیا تو جو اسپیکر والی سائڈ ہے وہ جسم کے اس حصے کو ٹچ کرے جہاں بیماری ہے، شرط ہے کہ ٹچ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رکھنا چاہیں تو سینے پر رکھ لیں الٹا ٹیپ ریکارڈر، تو جو آواز نکلے گی تلاوت کی وہ آپ کے کانوں میں تو جائے گی ساتھ ساتھ، مگر اس کی جو ارتعاش ہے، اصل چیز میں ارتعاش سے کام ہے، وہ جو ارتعاش ہے وہ آپ کے اس جسم کے حصے میں جائے گی جہاں سیل کو ہیل کرے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جب سن بھی لیں اور بالکل غور سے آپ نے تلاوت سننی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سورہ رحمان کی تلاوت میں کمال یہ ہے، ویسے تو قرآن کے ہر آیت میں اور ہر سورہ میں کمال ہے، مگر اس آیت میں اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جیسے بار بار جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے، انسان اور جن، وہ جب انسان بار بار سنتا ہے تو اس پہ خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیفیت اپنی جگہ جو جسم کے اندر مختلف دروازے کھولتی ہے ہیلنگ ٹو اکر، ہم ہیلنگ کو خود ہی روکتے ہیں، صحیح، اللہ کی ہیلنگ ہر طرف موجود ہے، ہم روک رہے ہیں بیکاز ہمارے دل سخت ہو گئے۔ تو اب جیسی وہ آپ اس کیفیت میں جاتے ہیں جہاں آپ کے اندر آپ کا قلب جو ہے وہ جاری ہونا، اس کو کہتے ہیں قلب جاری ہونا، قلب جاری ہونا شروع ہوتا ہے، تو وہ اس کی ارتعاش آپ کے جسم کو پہنچتی ہے۔ ڈیلی کریں، آپ کو حیرت ہوگی، آپ دیکھیں گے بہت ساری بیماریاں آپ کو سامنے نظر آئیں گی۔ اچھا یہ آپ نے بتایا کہ باڈی میں کہیں پر بھی ہو، مطلب باڈی میں ہر جگہ نہیں رکھ سکتے آپ، رائٹ؟ نہیں ہر جگہ نہیں رکھ سکتے انداز، مگر جہاں رکھا جا سکتا ہے، مطلب جو آپ کی جگہ پاک صاف ہوتی ہے وہاں پر نہیں، تو آپ یہ کریں کہ آپ اس کو کیسٹ کو اپنے جسم سے قریب ترین رکھیں، نہیں تو آپ بالکل سر کے پیچھے رکھ لیں، اپنے تکیہ ہے تکیے کے ساتھ رکھ لیں تو برین کے اندر ریزونیٹ کرے اسکلپ کے ذریعے۔ ہاں اچھا دوسرا ایک پانی والا بھی تھا جو، اچھا اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی کا گلاس لے، شیشے کا گلاس ہونا چاہیے، شیشے کے گلاس میں پینے کا پانی بھرے، اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ کے ڈھک دے اور اس شیشے کے گلاس کو ٹچ کرے اسپیکر سے، ٹچ کرنے کے بعد پوری سورہ رحمان آپ سنیں، غور سے سنیں، کوئی بات چیت نہ ہو، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو،
اور جب ہو جائے تو وہ پانی اگر بیمار ہے تو آپ وہ پانی پی لیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے جہاں آپ وہ ٹیپ ریکارڈ اور انسٹرومنٹ پہ نہیں رکھ سکتے, آپ پانی پی لیں. پانی پی لیں. اور یہ مالیکیول جو ہوتے ہیں پانی کے وہ اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں, رائٹ؟ ہوتا ہی ہے کہ جب پانی کے اندر پانی, آپ کو بتانا کہ پروردگار نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا ہے, اینڈ پانی جو ہے وہ امین ہے, وہ حفاظت کرتا ہے چیزوں کی. تو وہ جو ارتاش پہنچتی ہے پروردگار کے کلام کی, وہ ارتاش پانی میں جاتی ہے. پانی کے اندر ایک چینج آتا ہے, جیسی پانی جسم میں جاتا ہے پانی ہر سیل میں پہنچتا ہے. تو وہ جو انفارمیشن, جرمنز جو ہے یورپین اس کو انفارمیشن کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں انرجی, وہ پہنچتی ہے ان سیلز میں. جہاں جہاں سیلز کے اندر کوئی پرابلم ہے, میل فنکشن کر رہا ہے, کیونکہ سیل انٹیلیجنس ہے خود بھی, وہاں ٹھیک ہونا شروع, وہاں ٹھیک ہونا شروع کر دیتا. ابھی میں کہوں گی کہ اتنی ساری باتیں, اتنا سا ٹائم ختم ہو گیا سارا, کیا کیا پوچھوں, کتنوں کے جواب پوچھوں, ان سے کیا کیا بات کروں, سمجھ نہیں آتا میرے. اور میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ابھی کل اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں, پھر میں سوچتی ہوں دن کم رہ گئے اور اتنے سارے ٹاپک ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کل ہم شاید ہو سکتا ہے اس کا تھوڑا ٹچ کر نئے ٹاپک سے آپ کے ساتھ آئیں گے کل بھی. اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ہماری کہتے ہیں نا کوشش ہے آپ کے لیے, ہمارا جو کام ہے وہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہیلپ کرے, کیونکہ وہ اس پروگرام کو آپ تک لانے کے لیے پوری ٹیم کی پیچھے محنت ہوتی ہے. پورا مطلب یہ 1 گھنٹے کا شو نہیں ہے, اس میں کافی گھنٹے لگتے ہیں اس شو کو آپ تک لانے کے لیے. اور اس کے اندر یہ جو سارے ٹاپکس ہیں, سارے پیغام, اس کو بڑی ڈسکشنز کرتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہم آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ سے کہا گیا کہ ایک نیکی کریں, تو پلیز کال کر کے وہ نیکی ہم سے شیئر کریں, کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم نے بھی یہاں پہ ہر ایک شخص, پروڈیوسر, سینئر پروڈیوسر, کیمرا مین, ایوری ون از ٹرائنگ ٹو گیٹ سم تھنگ ویری انیوژل, یونیک فار یو, سو دیٹ یو کین ہیو اے ویری گڈ اینڈ گریٹ لائف. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو اے گڈ روزہ ٹمورو. ویل میٹ یو ٹمورو, بٹ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اوور ٹو یو. کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم نیکی زندگی میں اللہ توفیق دے کرتے بھی اور کرتے رہیں, اور پروردگار ہمارے دلوں کو اتنا زندہ کر دے کہ ہم نیکی کی طرف راغب ہو جائیں. مگر کل ایک بات میں نے اپلفٹمنٹ پہ بھی آپ سے کہی تھی کہ اگر آپ سے ہو سکے تو ٹھیک ہے, نہیں تو چند لوگوں کو ملا کر کسی ایسے شخص کو کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہو, اسے اس قابل بنا دے کہ 1 سال 2 سال 3 سال میں وہ خود زکوٰۃ ادا کرنے لگے. یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو کہتے ہیں کلیکٹو کانشیسنیس. سائنس نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, کئی سالوں سے اس پہ بہت کام ہوا ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری دین میں جتنی باتیں ہیں اس میں کلیکٹو کانشیسنیس بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. مثلا باجماعت نماز پڑھنا کلیکٹو کانشیسنیس ہے. زندگی میں ایک مرتبہ اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ کے پاس اتنا وسائل ہوں کہ آپ حج کر سکے, حج پہ کلیکٹو کانشیسنیس کا کانسیپٹ ہے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اور آپ روزے رکھتے ہیں اور سامنے والا شخص بھی اگر اس ملک میں موجود ہے جو مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک ہے, دوسرے بھی روزدار ہیں, وہاں پہ بھی کلیکٹو کانشیسنیس کا کانسیپٹ آتا ہے. زندگی کے ہر فیسٹ کے اندر کلیکٹو کانشیسنیس بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کلیکٹو کانشیسنیس ہے کیا؟ سائنسدان نے بہت ساری اس پہ تحقیق ہے, میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا, مگر جو تحقیق سے چیز ثابت وہ یہ ہوئی ہے کہ اگر ایک گروپ لوگوں کا ایک طرح سے سوچنا شروع کر دے, ایک تھنکنگ ہو ان کی, تو آہستہ آہستہ ان کی تھنکنگ, کلیکٹو تھنکنگ جو ہے وہ ایسی چیزیں پیدا کرتی ہے, ایسی ارتاش پیدا کرتی ہے ٹائم اینڈ اسپیس میں کہ وہ تھاٹ بیکمز تھنگز. ایک فلم مشہور تھا سیکرٹ ہے, اس کو دیکھیے کبھی آپ, اس میں اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا دیا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں اگر ایک خاص ذہنی کیفیت کے ساتھ بہت سارے لوگ مل کے سوچیں ایک ہی سوچ, تو آہستہ آہستہ وہ سوچ جو ہے وہ مٹیریلائز ہونا شروع ہوتی ہے. ہمارے ملک میں جو حالات ہیں, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اگر ان حالات کو ہم نے چینج کرنا ہے تو صرف زبانی کلامی کام نہیں چلے گا. کہتے ہیں وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی کہ جس کے ساتھ عمل نہ ہو. عمل ہمارا ایک طرف ہے, دعا ہماری دوسری طرف ہے, تو پروردگار ایسی دعا نہیں سنتا. اگر ہمارے اپنے گھروں کے اندر ناانصافی ہو, ہمارے اپنے رشتہ دار پریشانی میں ہو, تکلیف میں ہو, اور ہم زندگی کے مزے لوٹتے ہوں, ہم عیش کرتے ہوں, ہمارے پاس دولت تو سب کچھ ہو, یہ جانتے ہوئے کہ ہماری دولت پر بہت سارے اور لوگوں کا حق ہے, تو پھر پروردگار ہماری دعا نہیں سنتا. ہمیں کلیکٹو کانشیسنیس کے اس کانسیپٹ کو جو دین نے ہمیں دیا ہے 1400 سال پہلے, سائنس تو آج 20-25 سال سے اس کے پیچھے ہے, اس کانسیپٹ کو ہم کیوں استعمال نہیں کرتے؟
یہ جو اپلفٹمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس میں بھی کلیکٹو کانشیسنیس آتی ہے. ذرا سوچیں کہ اگر میں آپ ہم 10-15 لوگوں کا گروپ، ہر ایک کا ایک ہلکا احباب ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں، ان کو جمع کریں اور دیکھیں کوئی شخص ہے، 1 2 3 لوگ ہیں، ان کو اپلفٹ کرتے ہیں، سب مل کے چندہ کرے، اس کو اپلفٹ کرے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیں، کوئی ٹھیا لگا دیں، کچھ کر دیں. 3-4 سال کے بعد اگر وہ شخص زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو اب اس کا فرض ہے کہ وہ کسی اور شخص کو اپلفٹ کرے کہ جو زکوٰۃ لیتا ہے. اس طرح ہم میں سے ہر شخص اگر یہ کام کرنے لگے کہ کسی کو اپلفٹ کر دے سوسائٹی میں، تو ہم وہ مقصد کو حاصل کر سکیں گے جس مقصد کے لیے پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے. عبادت 2 قسم کی ہے. ایک عبادت جس میں آپ اور رب اور کوئی نہیں دوجا. ایک عبادت انسانوں کے تھرو جاتی ہے، یعنی پروردگار کی جو مخلوق ہے اس مخلوق کا ہمیں خیال رکھنا، انسانوں سے بھلائی کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا، اپنے دلوں میں سے نفرت، عداوت، بغض اس کو نکالنا، اور انسان کو اسی طرح ایکسپٹ کرنا جس طرح رب ایکسپٹ کرتا ہے. کالے کو بھی وہ دیتا ہے، گورے کو بھی دیتا ہے، امیر کو بھی دیتا ہے، غریب کو بھی دیتا ہے، بادشاہ کو بھی دیتا ہے، فقیر کو بھی دیتا ہے. ارے وہ تو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں صرف ان لوگوں کو دیں کہ جن کو ہم چاہتے ہیں؟ نہیں. جو شخص بھی مستحق ہو کسی قسم کی مدد امداد کا، جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، پلیز یہ ضرور کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. اگر ہم ایک دوسرے کو اپلفٹ کر لیں تو ہمارا ملک جنت بن سکتا ہے. سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اللہ کی بے تحاشا بے شمار رحمتیں اور بے شمار اللہ کی بلیسنگز ہیں. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں دے دیں اور توفیق دے کے یہ خوشیاں ہم دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.